बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, कुछ लोग अल्लाह पाक ने ऐसे चुने होते हैं इस माशरे में, हमारी दुनिया में, कि वो लोग अल्लाह पाक ने उनका सितारा इतना बुलंद किया होता है कि वो अपनी मदद आपके तहत अपनी किस्मत लिखते हैं, ख़ुद एफर्ट करते हैं और कामयाबियाँ समेटते हैं, जिसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। आज हम मौजूद हैं गुजरहान में, जो ज़िला रावलपिंडी की तहसील है, और यहाँ की एक नॉमिनी पर्सनैलिटी जिन्होंने एज ए सेक्रेटरी अपने कैरियर का आगाज़ किया, और सेक्रेटरी से यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी से उन्होंने अपना जो टेन्योर है स्टार्ट किया, और डेनमार्क जाकर सेटल हुए, एफर्ट की, बच्चों को पढ़ाया। माशाल्लाह से उनका एक बेटा पायलट है, एक उनकी बेटी जो है वो डॉक्टर हैं और बच्चों की बोन की स्पेशलिस्ट हैं, एक बेटा उनका होटलर है, और दो और बेटे हैं, एक आर्किटेक्चर है और एक डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो वर्क करते हैं। आइए उनके बारे में भी पूछते हैं, और साथ ही आपको बताते चलें कि सकाफ़त को प्रमोट करने में इन्होंने कलीदी किरदार निभाया है। इनका अपना गुलियाना स्टेबल टंट पैगिंग क्लब के नाम से इनका क्लब है, और घोड़े पालना, घोड़ों की खिदमत करना, घोड़ों की देखभाल करना, नेज़ाबाजी की फ़ील्ड की तरफ आना, ये सारा प्रोसेस जो है उनके बेटे राजा बाबर ने स्टार्ट किया, और उनके पोता राजा अज़मत उसका नाम है। और राजा अज़मत एक ऐसा हार्स राइडर था कि जिन्होंने अपनी पहली ही राइडिंग के दौरान नेज़ाबाजी में कामयाबियाँ समेटी, और 30 मुरीद चकवाल से उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की सिंगल से। तो मैं समझती हूँ ये ऐसी स्टोरीज़ हैं, ऐसे नाम हैं जो वाकई वैल्यूज़ रखते हैं। आज हम मौजूद हैं राजा ज़फ़र इकबाल साहब के साथ, उनके गांव गुलियाना में। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का फजल है, खैरियत है। सब मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, और अच्छा भी वक्त आता है, बुरा भी वक्त आता है, सारे वक्त इंसान देखता है, बचपन से जवानी तक, और जवानी से अब एक ओल्ड सिटीज़न तक आपका सफ़र कैसा गुजरा? अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा गुजरा। जी जी। स्टार्ट में मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल से, तो जहाँ भी रहा अल्लाह के फजल से बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजारी, ठीक ठाक काम किया। मेरे मेम्बरान चेयरमैन साहब हमेशा मुझ पर खुश रहे। लेकिन सन 70 में फिर मैं चला गया बैरून मुल्क। मेरा पहला जो मकाम था वो डेनमार्क में था, और अभी तक वहीं हूँ, 50-55 साल हो गए, तो वहीं रहा हूँ। अब मेरी पेंशन हो गई है, कभी पाकिस्तान में आता हूँ, कभी वापस चला जाता हूँ, कभी इधर आता हूँ, कभी चला जाता हूँ। अपना मुल्क है, इससे मोहब्बत है, इसलिए आ जाते हैं। बाद सहूलतें याद आती हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह ताला ने औलाद भी दे रखी है, वफ़ादार बीवी भी है, बहन भाई भी सारे बड़े मेरे अच्छे वफ़ादार हैं, मेरे साथ लायल हैं, इज़्ज़त करते हैं सारे। और इस वक्त मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। जिस तरह से आप फाउंडर हैं ओवरसीज़ कमीशन के, आपने माशाल्लाह ओवरसीज़ कमीशन बनवाने में और ओवरसीज़ सतह पर काम करने के लिए बड़ी एफर्ट की है। क्या आउटपुट मिला आपको इसमें से? क्या इसमें आपको कोई फीडबैक मिला? ये बात है काफ़ी सालों की। एक थे जनरल राव फरमान अली, वो गए थे डेनमार्क में खाद की फैक्ट्री खरीदने के लिए। उन्होंने फैक्ट्री खरीदी, लगाई, तो मेरी उनसे बाई चांस मुलाकात हो गई। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आपने फौजी फाउंडेशन बना रखी है जो बहुत कामयाब अदारा है, हम फॉरनर लोग हैं, हमारे लिए भी कुछ करें, किसी किस्म की ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन बनाई। जी जी। तो उन्होंने बनाई। एक दफ़ा मैं आया वापस इस मुलाकात के कुछ चंद माह बाद, मैंने मिला यहाँ उनके दफ्तर में, उन्होंने मुझे मुबारक दी कि तुम्हारे कहने के मुताबिक हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन बना दी है। तो उसके बाद कुछ कोशिशें की, मैं एक दफ़ा मुलाकात भी की, एक MD साहब थे, मुझे नाम उनका याद नहीं रहा, उनसे मैंने गुजारिश की कि फाउंडेशन बनी हमारे लिए, तो हमारी औलादें अब जवान हो रही, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, आप ऐसा करें पाकिस्तान की बेहतरी इसी में कि वो यहाँ आके सर्विस करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। तो मुझे कोई जवाब मुस्बत नहीं मिला उनसे। तो उसके बाद फाउंडेशन में कोई ख़ास काम सर अंजाम नहीं दिया। कुछ गाड़ियाँ खरीदी गई थी कि फॉरनर को एयरपोर्ट से लेके घर तक पहुँचाएँगे, इस किस्म की बात है। कि स्कूल कॉलेज भी खुले थे, बल्कि एक स्कूल इस्लामाबाद में था, उसमें दाखिला मिलना बड़ा मुश्किल था कि उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर बेगम के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे।
تو ہر بندہ چاہتا تھا میں بھی اسی جگہ پہ اسٹڈی کرے. میں بھی اپنی پوتی اور پوتے کو لے کے آیا لیکن داخلہ نہیں مل سکا وہاں، اتنا وہاں رش ہو گیا تھا. لیکن اب پتہ نہیں وہ اسکول کدھر گیا، وہ فاؤنڈیشن کدھر گئی، ابھی کچھ پتہ نہیں کیا ہے اس کا ہوا. بالکل صحیح. جس طرح سے آپ نے گلیانہ اسٹیبل ٹینٹ پیگنگ کلب کا آغاز کیا اور راجہ بابر صاحب جو ہیں وہ بڑا شوق رکھتے ہیں پنجاب کی ثقافت کے ساتھ، جس حد تک انہوں نے شوق کیا اس کو اس حد تک پروموٹ نہیں کیا، اس پر آپ کیا رائے دیں گے؟ اور یہ ہے کہ ہماری غیر حاضری کی بڑی وجہ ہے. میرا بیٹا راجہ بابر ڈنمارک میں پولو کا پلیئر ہے، کھیلتا ہے پولو، جس وجہ سے اس نے یہاں بھی گھوڑوں کا اسٹڈ بنایا، گائیاں بھی رکھیں. اپنے اس علاقے کی اس پروڈکٹ کو اس نے کوشش کی کام کریں، 4 5 6 ملازم رکھے، کام چلتا رہا. لیکن ہماری غیر حاضری کی وجہ سے پھر آہستہ 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 جو ہے وہ اتنا کامیاب نہ رہا جتنا ہونا چاہیے تھا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بالفعل گھوڑے ہیں، ان سے منافع تو کوئی نہیں ہوتا. گائیاں ہیں، ہمارے علاقے میں لوگ گائیاں پالتے ہیں، اس میں بہت منافع والی چیز ہے یہ. جس نے بھی یہ کام کیا اس نے فائدہ اٹھایا، بلکہ قرآن کریم میں واضح لکھا ہے کہ مویشیوں میں تمہارے لیے فائدے ہیں. تو ہم نے بھی بہت فائدہ اٹھایا، لیکن جو فائدہ گائیوں سے ہوتا تھا وہ گھوڑوں میں چلا جاتا تھا. تو یہ چلتا رہا سلسلہ کافی. لیکن اب کچھ مجبوریاں ہیں، بابر کا اپنا بزنس ہے ڈنمارک میں، اس بزنس کی وجہ سے وہ یہاں ٹائم نہیں دے سکتا. تو اس لیے وہ چیز اتنی برابر نہیں رہی جو کہ شروع میں تھی. تو اب جو ہے اس کی صورتحال جو ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن اتنے جانور ہمارے پاس نہیں ہیں چونکہ ہم خود غیر حاضر ہیں. بالکل صحیح. ہماری انفارمیشن کے مطابق راج صاحب آپ کے لاسٹ ایئر گھوڑوں کا گزر جانا، پاسٹ اوے ہو جانا اور گایوں کا بھی مر جانا، میں سمجھتی ہوں اس میں لیک آف کمیونیکیشن، لیک آف اٹینشن ہے یا کچھ اور کہیں گے صاحب؟ پہلی بات ہے میرے خدا پہ یقین ہے، مقدر کی بات ہے. جی جی. پچھلے سال ہمارے 3 بہت قیمتی گھوڑے وہ مر گئے، 2 قیمتی گھوڑیاں مر گئیں، 3 قیمتی گائے مر گئیں. اس میں ملازمین کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے مجرم قرار نہیں دیتا. اس لیے غریب آدمی محنت کرتے ہیں، کسی سے کوتاہی ہوگی. لیکن ہمارے مقدر میں یہی کچھ تھا کہ ہم یہ نقصان برداشت کریں. تو یہ نقصان ہو گیا، اس میں کسی پہ کوئی دوش نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا، بس ہو گیا. اور میں اللہ تعالیٰ نے سکت دی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ نقصان برداشت کر لیا. صحیح. جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے ثقافتی ڈیرا ہے آپ کا، فارمنگ ہے، اسٹڈ فارم ہے، گھوڑیاں ہیں، اپنے ہی گھر کے گھوڑے ہیں ماشاءاللہ سے، تو آبویسلی اس کے لیے لک آفٹر کرنا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں انیشیٹو بھی ہے کافی جو آپ کی فیملی کے لیے ہے. ایک تو مطلب ماشاءاللہ سے ان کو شوق بھی ہے راجہ بابر صاحب کو یا آپ کے پوتے راجہ عظمت کو. کیا فیڈ بیک ملا باقی فیملی سے؟ آبویسلی کچھ اوورسیز ہیں، کچھ یہاں جو مقیم ہیں، کتنا پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے؟ دیکھیں اتنا زیادہ پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا، لیکن اپریشیٹ ضرور کیا انہوں نے کہ یہ کہ اچھا کام آپ نے شروع کیا. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 4 5 6 ملازم ہر وقت ہوتے ہیں، ان کو روزگار ملا ہوا ہے. بے شک. اس کے علاوہ دودھ کی پروڈکشن تھی شروع میں بہت زیادہ تھی، جو اب کم ہو گئی گائیاں مرنے کی وجہ سے. علاقے کے لوگوں کو دودھ بھی ملتا رہا، تازہ ملتا رہا. اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں کی کسی قسم کی. ایک دفعہ شکایت ملی کہ ہمارا دودھ پتلا ہوتا ہے، تو پھر ہم نے تحقیق کی کہ جو بندہ ہم سے دودھ لے کے جاتا تھا آگے، جسے دودھی ہم کہتے ہیں، وہ گھر سے پانی ڈال لاتا تھا برتن میں، تو ہمارا دودھ اس میں ڈال لیتا تھا. یہ ایک واقعہ ہوا، لیکن اللہ کے فضل سے لوگوں کو دودھ بھی ملتا تھا بر وقت. گھوڑے تھے، لوگ تماشا دیکھتے تھے، تماشے میں ساتھ جاتے تھے، تو خوشی مناتے تھے کہ ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ ہیں. شادیاں ہوتی ہیں، گھوڑے ہمارے وہ لے جاتے ہیں اپنے دولہا کے لیے، برات جاتی ہے، تو مطلب یہ ایک سماجی کردار جو ہے کلچر کا وہ نبھاتے ہیں، وہ بھی ہوتا رہا، وہ ابھی تک جاری ہے ماشاءاللہ سے. جس طرح سے راج صاحب آپ ایجڈ ہو چکے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ریسپیکٹڈ سٹیزنز میں آپ کا آتا ہے نام. کیا لگتا ہے آپ کو جب رائڈ کر رہا ہوتا ہے انسان، تو اس میں کس حد تک سچائی ہے کہ گھوڑے کا آرگن یعنی ہارٹ اور میل آرگن یعنی آدمی کا جو ہارٹ ہے، اس میں جو ہے ایک ایفلیشن پیدا ہوتی ہے یا ایک ہارٹ بیٹ کا جو ہے توازن بیلنس برقرار ہوتا ہے؟
اس بارے میں بہت سی کہانیاں سنی ہوئی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ گھوڑے کی سواری اللہ تعالیٰ نے، مجھے نہیں پتہ قرآن کریم میں تو نہیں میں نے پڑھا ہوئے قرآن کریم، لیکن سنا ہے کہ گھوڑا بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے. تو گھوڑے کی سواری جو ہے جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو اسے خود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ترقی دے دی ہے. مطلب ایٹومیٹکلی نوابی فیلنگ آتی ہے. ایٹومیٹکلی نوابی فیلنگ آتی ہے، لیکن ہر بندہ جو ایسا نہیں ہوتا. اچھے لوگ بھی ہیں جو فیل کرنے کے باوجود بھی اپنے ملازمین کو ڈانٹتے ڈھونڈتے نہیں ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں. اور یہ کہ اتنی مطلب ہے انسان، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ ایک انسان گھوڑے پہ سواری کر رہا ہے. گھوڑے پہ جب انسان بیٹھتا ہے تو انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ دے دیا ہے. تو یہ بہت برکت چیز ہے گھوڑا جو ہے انسان کے لیے. جب انسان سواری کرتا ہے تو اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی خاص انعام سے نوازا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب مقابلے میں آدمی جاتا ہے تو مقابلہ کرنا یہ ایک بڑا اعزاز ہے. جیت ہار یہ اللہ کے پاس میں ہوتی ہے. اور نیزہ بازی میں تو جیت ہار جو ہے بائی چانس ہے. لائک اے کرکٹ بالکل بائی چانس ہے. میں نے بڑے بڑے سوار دیکھے ہیں زندگی میں. شروع میں جب لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا تھا تو ہم جاتے رہے. ہمارے علاقے کے بڑے نواب لوگ ہیں، چودھری نواب خان، راجے کالسوں کے جاتے، ان کے ساتھ میں جاتا رہا. تو جو بڑے بڑے کاریگر ہوتے تھے وہ بھی ہار جاتے تھے، نیزہ نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن جو عام لوگ ہوتے تھے، میرا اپنا پوتا ڈنمارک سے آیا، تو پہلے دن اس نے گھوڑے پہ سواری کی تھوڑی سی، کہتا مجھے نیزہ دو. نیزہ دیا تو لگے ہاتھ اس نے قلعہ اٹھا لیا. دوسرے دن یہاں مرید ایک گاؤں ہے چکوال ضلع میں، وہاں نیزہ بازی کا مقابلہ تھا تو ہماری سیکشنیں بھی گئیں تو اور گاؤں کے لوگ بھی ساتھ گئے. تو یہ سنگل میں فرسٹ آیا ایک دن کی سواری کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی اور یہ بائی چانس تھا. بالکل. یہ میرا بھتیجا ہے مبشر، وہ یہاں جب گھر ہوتا تھا وہ بھی اکثر جایا کرتا، وہ نیزہ سواری کرتا رہا. تو نیزہ اٹھا کے چلنا، گھوڑا دوڑانا، یہ بھی ایک بڑا عجیب فن اور بڑا انسان کو نا یہ ایک اعزازیہ فخر محسوس ہوتا ہے اور ایک اعزاز ہے کہ فلاں گھوڑے سوار ہے. ماشاءاللہ بے شک. اب آتے ہیں سر آپ کے بچوں کی طرف، اور بچوں میں سب سے زیادہ اوبیڈینٹ کون سے ہیں؟ ویسے تو آلریڈی بچے اوبیڈینٹ ہی ہوتے ہیں، پیرنٹس کے لیے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، تو لیکن بیٹیاں دل کے زیادہ قریب ہوتی ہیں. بیٹے یا بیٹیوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اوبیڈینٹ، جنہوں نے سب سے زیادہ فکر کرتے ہوں آپ کی، وہ کون ہے؟ ہیں تو ساری اچھے. اگر میں نام کسی کا لوں گا تو تفریق ہو جائے گی، لیکن پھر بھی جو میرا بڑا بیٹا ہے جس کا نام امجد ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میری کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ. بہت قریب ہے میرے وہ. باقی سارے بھی، اکرام ہے وہ بھی اسی طرح ہے، بابر ہے جس نے یہ فارم بنایا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح ہے، بیٹی ہے وہ بھی عزت کرتی ہے، چھوٹا بیٹا جو پائلٹ ماسٹر ہے وہ بھی عزت کرتا ہے. سارے ٹھیک ہیں. لیکن اگر جیسا آپ نے سوال کیا تو جواب میں امجد جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ زیادہ کیئرنگ ہے. بہت. ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ اس کی زندگی کرے لمبی. آمین جی آمین. بالکل جی. اوبیڈینٹ بچوں کو ہمیشہ پیرنٹس جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں. رد صاحب، آپ نے جب آپ بچے تھے، آپ کا بچپن تھا اور آپ کے والد اسکول ٹیچر تھے، انہوں نے ماشاءاللہ سے اس دور میں آپ کو ایف اے کروایا جب تعلیم اتنی کامن نہیں تھی، جب اویئرنیس نہیں تھی، تو تب کیسا ایک وقت تھا اور کیسا پیریڈ؟ آپ کیسے بیٹے ثابت ہوئے؟ دیکھیں کہ مجھے اپنی کوئی اتنی زیادہ کوئی یادداشتیں تو نہیں ہیں، لیکن اس زمانے میں ایک مثال دوں اپنی آج کل کی، جو لوگ ہم باہر چلے گئے، میری ایج کے لوگ ہیں، جی ہم وہ نیشن، ہم وہ لوگ ہیں، ہم جو بچپن میں اپنے والدین سے ڈرتے تھے اور اب اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں. اس لیے کہ اولاد پڑھ لکھ گئی ہے زیادہ، شاید وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو ایک میں نے رائے مطلب مذاق میں بات کی ہے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں. تو ہمارے بچپن میں رسم و رواج ہے، پھر ہماری فیملی میں رسم و رواج تھا کہ بڑا بندہ اگر بات کر رہے چھوٹے نے بیٹھ کے صرف سننا ہے، کوئی مداخلت نہیں کرنی. اس لیے اگر رائے بھی دینی پڑے تب بھی خاموش رہے گا. جب مجلس ختم ہوگی اکیلے میں بات کر لے گا اپنے والد سے ہی، بڑے بھائی سے. تو بہت احترام کا رشتہ تھا ہمارا بڑوں کے ساتھ. کبھی ہم نے، مجھے یاد تک نہیں ہے
کہ کبھی میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہو، یا بڑے بھائیوں کے سامنے، ہم 5 بھائی تھے خدا قدر سے، اب میں ہوں یا نذیر ہے چھوٹا بھائی، 2 زندہ رہ گئے، 3 فوت ہو گئے ہیں، کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس زمانے میں کچھ اور رسم و رواج تھے، آج اور ہیں۔ آج بچے جو ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے بات کرتے کرتے بھی بات درمیان میں اپنی بات ڈال دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچپن میں یہ بات نہیں۔ مطلب اوورسیز جتنے بھی ہیں وہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا پنجاب کے کلچر کو بھول گیا، کیونکہ وہاں تو بچوں کو پیرنٹس ڈانٹ بھی نہیں سکتے اور یہاں تو ساری چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں نا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اوورسیز مداخلت جو ہے اس کی وجہ سے بھی انٹرپشن پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں وہاں کا جو کلچر ہے، دیکھیں بچہ والدین کے پاس کتنی دیر رہتا ہے، صبح ناشتے کے وقت، شام سونے کے وقت، سارا دن اسکول میں ہوتا ہے، رات سو جاتا ہے۔ تو کلچر کا وہاں کے معاشرے کا بہت زیادہ اثر ہے ہماری اولاد پہ، لیکن اس کے باوجود کچھ گھرانے ایسے ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں، اپنی اولاد کو صحیح تربیت دی، اپنی اولاد کو بار بار وطن میں لاتے رہے، اپنا کلچر دکھاتے رہے، اپنی ہر چیز دکھاتے رہے، انہیں بڑوں کا احترام کرنا۔ اسی طرح کافی فیملیز ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ اپنے کلچر کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری جنریشن کو فلاپ کرنے میں کہیں نہ کہیں اس کا، میں 50% تو نہیں کہتا، لیکن اس کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اس کلچر کو بالکل اڈاپٹ کر لیا اور اپنا کلچر بھولتے جا رہے ہیں، لیکن 50% پلس لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کلچر بھی یاد رکھا ہے، اس معاشرے میں رہنا سیکھا ہے ماشاءاللہ، اور اس معاشرے میں رہ کے وہ جب ہم وہاں گئے تو اس وقت ہم اپنے آپ کو نا دوسرے درجے کے شہری تصور کرتے تھے اور تھے بھی، لیکن آج ہماری اولاد جو وہ قطعاً اپنے آپ کو دوسرے درجے کے شہری تصور نہیں کرتی، باقاعدہ ڈیبیٹس میں حصہ لیتے ہیں، اخبارات میں حصہ لیتے ہیں، ٹی وی پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں، اور بھی اسے کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں گج بج کے ٹھیک ٹھاک دلائل سے بات کرتے ہیں، اور ہماری رسپیکٹ بڑھ رہی ہے پہلے کی نسبت ہماری اولاد کی وجہ سے ماشاءاللہ سر۔ سر آپ نے کافی پاکستان کے سیاسی ٹرنیورز دیکھے ہیں، اور اگر ہم بات گجر خان کی کریں، آپ سیکٹری رہے ہیں یونین کونسل میں، اپنی سیاسی سماجی اور سرکاری خدمات جو ہیں وہ آپ نے دی ہیں، کیا ڈفرینس دیکھا آپ نے باقی سٹیز میں یا گجر خان میں؟ علاقہ صاف ستھرا، ہمارے لڑکے لڑکیاں جو باادب ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے کلچر جی بالکل یہ فرق ہے، یہ ادھر ہم نے نہیں دیکھا نیچے پنجاب میں اتنا، وہ ہوگا، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن جتنے ہمارے بچے، ہماری اولاد ٹیلنٹڈ ہے اور بڑوں کا احترام کرتی ہے، یہ اسی علاقے کا کلچر ہے۔ بالکل صحیح۔ آخر میں اب جتنے بھی اوورسیز گھرانے ہیں، جتنے بھی پاکستانی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اسپیشلی وہ ینگ جنریشن ہے جو چاہتی ہے کہ ہم حصہ بنیں اوورسیز نیشنل یا انٹرنیشنل سطح کا، کیا پیغام دیں گے آپ ان کو؟ کس طرح سے آپ ان کو، مطلب جسٹ لائک اے ڈیبیٹڈ، کیا کہیں گے آپ ان کے لیے؟ یہی میری گزارش ہے جی کہ اپنا کلچر یاد رکھیں اور جو کچھ بہتر سمجھیں اس پر ڈٹ جائیں، جسے سچ سمجھیں سچ کے اس کے ساتھ دیں، جسے سچ نہ سمجھیں اس کا مت ساتھ دیں، اور اپنا کلچر یاد رکھیں اور دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تعلیم حاصل کریں جتنی کر سکتے ہیں، اچھے مواقع ہیں، تعلیم بہت آسانی سے وہاں آدمی، ڈنمارک میں تعلیم بالکل فری ہے، یونیورسٹی تک فری ہے، تعلیم علاج فری ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، تعلیم حاصل کریں اور اپنا آپ نام پیش کریں، صرف اپنا نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کے وطن کا نام روشن ہوگا۔ جیسے میری بیٹی کو بون اسپیشلسٹ بنی اور وہ پہلی خاتون ہے فارنر جسے شخصیت آف دا ایئر ایوارڈ ملا، اور ماشاءاللہ سے یہ بھی ہماری انفارمیشن میں ہے کہ انہوں نے جب بھی ڈیزاسٹر آیا پاکستان میں تو انہوں نے ایک پوری ٹیم لے کر آئی اور ایک میجر رول ادا کیا۔ جب یہاں زلزلہ آیا، بڑا زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر میں، اسلام آباد تک سرحد میں بھی، اس وقت وہ ٹیم لے کے آئی، بہت لوگوں کی خدمت کی۔ اس کے بعد دوسرے یا تیسرے سال سیلاب آ گیا تھا، بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس وقت بھی لے کے آئی۔ انہی خدمات کی وجہ سے شخصیت آف دا ایئر قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارے دوسرے جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی یہ اعزاز حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا نواسا ہے، اسے گولڈ میڈل ملا ہے میڈیکل میں، اور کوین نے اسے دیا گولڈ میڈل۔ وہاں کا قانون ہے جو یونیورسٹی میں فرسٹ آتا ہے اسے، یا ٹاپ کرتا ہے تو اسے کوئن جو ہے وہ نام دیتی ہے۔ اور گزشتہ 7 سالوں میں کسی کو نہیں ملا وہ ایوارڈ، یہ پہلا فارنر ہے جسے ملا ایوارڈ۔ یہ فارنر میں پہلی لڑکی ہے، میری بیٹی ہے، جسے شخصیت پہلا بچہ جو ہے وہ آپ کا نواسا، پہلا بچہ ہے جسے یہ انعام ملا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔
جی تو ناظرین یہ تھی راجہ ظفر اقبال صاحب کی گفتگو، جنہوں نے اپنے بل بوتے پر ایفرٹ کر کے اپنا نام کمایا اور اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دیا. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ڈاکٹر ساجدہ ہیں جو اس وقت بچوں کی بون اسپیشلسٹ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسپیشل پرسن آف دا ڈنمارک کا ایوارڈ ملنا یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، جو نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ انفیکٹ خود ان کے خاندان کے لیے، ان کے فادر کے لیے، مدر کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنے بڑے عہدے اور نام سے نوازا. اوبویسلی بینگ اے مسلم سب سے پہلی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمان ہیں اور اپنے مذہب اور ثقافت اور سماجت کو سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. دین ہمارے پاس باقی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں، وہ ہمارے کلائمیٹ میں آئے، ایٹماسفیئر میں آئے یا ہمارے لیونگ سٹائل میں آئے، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ چیز آ جاتی ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک لے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.